11वां पारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम, क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, थुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। जब तुम पलट कर उनके पास पहुंचोगे, यानी जंग तबूक से, क्योंकि मुनाफिकीन साथ नहीं गए थे, सफर बहुत लंबा था, गर्मी का मौसम था, फसलें पककर तैयार थी, तो इन्होंने तरह तरह के बहाने करके छुट्टी ले ली। जंग तबूक हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले ईमान को कामयाबी नसीब की, बगैर जंग के माहिदे करके बहुत फायदे में वापस लौटे। जब वापस आ रहे थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नाजिल की और मुसलमानों को प्रिपेयर किया कि जब तुम वापस जाओगे तो जो लोग तुम्हारे साथ नहीं आए, अब वो आकर अपने उज़्र पेश करेंगे। जब तुम पलट कर इनके पास वापस पहुंचोगे तो ये तरह तरह के उज़्र बहाने पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना, बहाने मत करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, तुम्हारी हकीकत हमें मालूम हो चुकी है। अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा। हकीकत यह कि निफाक का इलाज यही है कि इंसान कुछ करके दिखाए। महज बातों से निफाक दूर नहीं होता जब तक कि इंसान का अमल तब्दील न हो। अमल एक ऐसी चीज है कि जो इंसान की खताओं और बुराइयों को मिटा देता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। तो फरमाया कि अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा कि तुम करते क्या हो, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबका जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफ नजर करो, यानी कसम खा खा कर यकीन दिलाएंगे कि वो सच्चे हैं। तो बेशक तुम इनसे सरफ नजर कर ही लो, क्योंकि ये गंदगी है और इनका असली मकाम जहन्नम है, यानी इन पे तवज्जो की जरूरत नहीं, जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी न होगा, अल्लाह उनसे राजी न होगा। इससे पता ये चलता है कि अगर हमारे किसी काम की वजह से सारी दुनिया भी हमसे राजी और खुश हो जाए और हमें बड़े बड़े उस पर अवार्ड भी मिल जाए और पूरी दुनिया में उसकी शोहरत भी हो जाए, तो भी अगर अल्लाह को वो काम पसंद नहीं, वो खुश नहीं हुआ, तो ये नफे का सौदा नहीं, सरासर घाटा और नुकसान है। इस जंग के मौके पर 3 तरह के लोग थे। एक वो जो मुखलिस सच्चे मोमिन, जिन्होंने कुर्बानी की और जब अल्लाह के रसूल ने पुकारा तो फौरन निकले और साथ चले गए। दूसरे वो लोग थे जो इसी तरह का इखलास और जज्बा रखते थे, लेकिन हकीकी मजबूरियों की वजह से न जा सकते थे। और वो हकीकी मजबूरी क्या थी कि ज़्यादा राह न था, सवारी के लिए कोई चीज न थी, सवारी मयस्सर न थी, और वो इस तरह पलट रहे थे कि वो रो रहे थे कि हमें भी जाने का मौका मिलता। तीसरे वो लोग थे कि जिनके पास कोई हकीकी उज़र नहीं था, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, आराम तलबी और सुस्ती ने उनको पीछे रखा। ये वो लोग थे कि जिन्होंने झूठी कस्में खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन करना चाहा। ये तीनों बराबर नहीं हो सकते। पहले लोग जिन्होंने अमली कुर्बानी की, उनके लिए अल्लाह ने बशारतें उतारी, खुशखबरियां सुनाई। दूसरे लोग जो साथ न जा सके लेकिन पहले लोगों की तरह ही इखलास रखते थे, उनको अल्लाह ने पहलों के साथ बराबर का शरीक कर लिया, सिर्फ उनकी सच्चाई की वजह से, उनके इखलास की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुमने कोई वादी तय नहीं की और कोई जगह तुम गए नहीं, कोई कूच नहीं किया जिसमें वो तुम्हारे साथ साथ न हो। सहाबा ने ताज्जुब से कहा, क्या मदीना में रहते हुए वो हमारे साथ हैं? फरमाया, हाँ, मदीना ही में रहते हुए, क्योंकि मजबूरी ने उन्हें रोक लिया था, वरना वो खुद रुकने वाले न थे। तो अल्लाह को अच्छी तरह पता होता है कि कौन रुकने वाला नहीं और कौन रुकना ही चाहता है और मजबूरन जा रहा है या फिर बहाना बना के पीछे रह रहा है। तो नीयत और नीयत की सच्चाई और इखलास इंसान के लिए बुलंद दर्जों का सबब बन जाती। अगर कोई शख्स किसी काम का इरादा कर लेता है लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाता, तो अल्लाह ताला फिर भी उसका अजर उसके लिए लिख देता है। यह है उसकी रहमत और मेहरबानी। लेकिन अगर कोई शख्स कुछ कर सकता है और बहाने करके नहीं करता, तो उसको भी अल्लाह खूब जानता है। और यहाँ उसी तीसरे
گروہ کا ذکر کیا گیا اور ان کی جزا بھی بتا دی گئی. فرمایا انہم رجس، یہ گندگی ہیں، ومأواہم جہنم، اس گندگی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جزا ہے ان کے کرتوتوں کی. اس میں ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ یا تو ہم پہلے گروہ میں سے ہو جائیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے گروہ میں نہیں تو دوسرے میں تو ضرور ہوں. نیکی کے ہر کام کی نیت کر لیں، تڑپ رکھے، شوق رکھے، ارادہ رکھے، اور ہر صورت میں تیسری کیٹیگری سے باہر آ جائیں، نفاق سے باہر آ جائیں. پھر منافقین کی ایک اور قسم جو دیہاتوں اور جنگلوں میں رہتی تھی، ان کا ذکر ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کا ماحول، آب و ہوا اور لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر سختی چاہیے ہوتی. اس سختی کی وجہ سے اگر پھر انسان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، تو دل کے اندر بھی وہ سختی آ جاتی ہے جو بظاہر اعضاء میں ہوتی یا ماحول میں ہوتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سخت قسم کے انوائرنمنٹ میں رہتے ہیں ان کے چہروں پہ بھی سختی ہوتی، ان کے طرز گفتگو میں بھی سختی ہوتی، ان کے معاملے میں بھی سختی ہوتی. تو یہ سختی دراصل دلوں میں ہو جاتی. تو اس وجہ سے ان کے اندر دین کا گہرا شعور نہیں تھا، اور مواقع بھی کم تھے، کیونکہ ماحول کا بہرحال اثر ہوتا ہے. آپ جس طرح کے ماحول میں جائیں آپ پر وہی رنگ چڑھنے لگتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سارا دن کسی ایسے ماحول میں رہیں جو خدا سے دور ہے اور پھر اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے اندر تقویٰ محسوس کریں. اس تقویٰ کو لانے کے لیے لازماً آپ کو کسی ایسی جگہ جانا پڑتا ہے کہ جہاں تقویٰ کی فضا ہو. اسی لیے اسلام میں بار بار مسجد جانے پر زور دیا گیا، اور وہ کس لیے؟ تاکہ دن بھر کی کثافت مسجد جا کر دھل جائے. اب جو لوگ مسجد نہیں جا پاتے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ اپنے لیے منتخب کریں کہ جہاں ان کے ایمان کی تجدید روزانہ ہو، جہاں ان کا دل نرم ہو اور ان کے اندر شعور پیدا ہو. اور بعض لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی توجہ اور ان کی توجہ دین کی طرف نہیں ہوتی، نماز کی طرف نہیں ہوتی، اور دلوں میں خدا کا تقویٰ نہیں ہوتا، نہر دریا دروازے پہ بہ رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے، تو وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور پر یہاں ان کے اعراب کی ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ دین کی حدود نہیں جانتے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں رہتے، اس ماحول میں نہیں رہتے. لہٰذا جب ان کو خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت مسلمانوں کا زوال ہو اور وہ بھی اس سے باہر آ جائیں جس پابندی میں وہ اس وقت موجود ہے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو بہرحال بدویوں میں ایک دوسری قسم بھی ہے، اور وہ کون سی؟ کہ جن کے اندر ایمان ہے اور وہ خدا خوفی رکھتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو ماحول نہیں ملا ہوتا اس سے دین کا تقاضا بھی بہت بڑا نہیں ہوتا، لہٰذا ان کا تھوڑا بھی بڑا ہو جاتا ہے، ان کا کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے اندر بھی سچائی اور اخلاص ہو. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے، اور کہاں رہتے ہوئے وہ کر کیا رہا ہے، کس ماحول میں کیسا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، وہ انتظار میں نہیں رہے، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، تابعین یعنی جو بھی اس طریقے کو فالو کرنے والے تھے، پہلے مخلص مسلمانوں کے، مہاجرین اور انصار کے. مہاجرین و انصار اگرچہ تاریخ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دو طرز عمل بھی ہیں. کچھ لوگ مہاجر بن کر
دین پر قائم رہتے ہیں، اور کچھ انصار بن کر۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دے، اس چیز کو، اس کام کو، اس جگہ کو، اس طریقے کو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ ہجرت اسی جگہ پر رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہجرت اس جگہ کو چھوڑ کر بھی ہو سکتی۔ دوسرا لائف سٹائل ہے انصار بن کر جینا، مددگار بن کر، دین کے سپورٹر بن کر، جہاں بھی جو بھی کوئی کسی اچھے کاز کے لیے کام کر رہا ہے اس کی ہیلپ کرنا، اس کو مدد دینا۔ کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم خود نہیں کر سکتے، کرنے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن کوئی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی، تو جو شخص اس کی مدد کرتا ہے وہ بھی اجر میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دو گروہ تو لیڈ کر رہے ہیں، وہ تو نمائندہ گروہ ہیں، لیکن اس کے بعد آنے والے بھی جو انہی کے طریقوں پر چل کر احسان کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے فالو کر رہے ہیں، ان سب سے بھی اللہ راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو دین کے لیے قربانی کریں، اور ہجرت قربانی کا سمبل ہے کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیں، سیکریفائس کریں۔ اور دوسرے وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں، مددگار ہوں، دین کے کام میں، دین کے کاز میں اپنا سب کچھ دینے والے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا سے مراد ایک دنیا کی سزا اور دوسرے قبر میں، برزخ میں، اور زیادہ بڑی سزا قیامت کے دن جو اصل سزا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، جب جنگ تبوک میں قافلہ چلا گیا، لشکر چلا گیا، تو یہ تھوڑی دیر اپنے کھیت میں گئے، کہ اچھا جیسے ہوتا ہے نا جب سب گھر والے نکل رہے ہوتے ہیں تو جو عموماً مائیں ہوتی ہیں وہ واپس آتی ہیں بیڈ روم کو ایک نظر جھانک کے دیکھتی، کچن کو دیکھتی ادھر تک، پھر کوئی کام نظر آتا ہے وہ کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور باقی لوگ گھر والے کہاں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ گاڑی میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے خوب جسٹیفیکیشن بھی دیتی ہیں کہ تم لوگ تو سب بھاگ نکلے اور پیچھے اتنا کام تھا۔ بہرحال ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں سب کے تجربے میں۔ جنگ تبوک کے لیے لشکر جب نکل گیا تو یہ اپنے باغ میں آئے، دیکھا کہ ٹھنڈا سایہ ہے، پانی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، تو ان کی بیوی نے ان کے لیے جگہ تیار کی اور کھجوریں پاس لا کے رکھ دی، تو کھجوریں کھانے بیٹھ گئے، اور پھر جو کھجوریں کھا لی، پانی پی لے، تھوڑے سستانے لگ گئے، کہتے اچھا پھر میں چلا جاؤں گا۔ اور ابھی سستا ہی رہے تھے کہ یک ان کو خیال آیا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور یہ اٹھے اور تیز رفتار گھوڑا لیا اور کسی نہ کسی طرح جا کے مل گئے۔ یعنی کچھ لوگ تو سابقون تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا، والسابقون الاولون، اور کچھ لوگ آخرون تھے۔ ہر گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جب کوئی کال دی جاتی ہے تو وہ فوراً اٹھ کے آ جاتے، یہ بھی ایک لائف سٹائل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کسی بھی کام کے کرنے میں پنکچول ہوتے ہیں، کرنا ہے بس کرنا، فوراً کر لیا، اور کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، سستی کرتے رہتے ہیں، بہت لمبی سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طرح بھاگ دوڑ کے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ان دو کے درجے میں بھی فرق ہے۔ عسى الله ان يتوب عليهم، یہ دوسرا گروہ جو ہے امید ہے کہ اللہ ان سے بھی درگزر کرے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، لیکن جس شدت کی خوشخبری پہلے گروہ کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ڈن، اللہ راضی خوش ہو گیا، وہ ان کے لیے نہیں۔ یہاں عسى اللہ امید ہے، ہو جائے گا، تم نے دیر کی، ذرا تم بھی انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ ایسے لوگ جب کسی کام میں پیچھے رہ جائے، مثلا نماز میں ہم نے سستی کر دی، کہ جب ہوتا ہے نا بے وجہ ہی ڈیلے کر دیتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں اور پھر اتنی شدت کی گلٹ ہوتی ہے کہ کیوں دیر سے، کیا وجہ تھی، اتنی بڑی تو کوئی خاص ریزن نہیں تھی۔ یہ اسی طرح کوئی بھی دین کا کام، کوئی بھی اپنا فرض جس میں ہم تاخیر کر دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کا علاج بھی یہاں بتایا گیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اس کا علاج ہے صدقہ کرنا۔ جب کبھی کوئی قصور ہو، تاخیر ہو، کوتاہی ہو، ڈیلے ہو، لیٹ ہو، چھٹی کریں دین کے کام سے، صدقہ دیں۔ اور یہ کسی انسان کو نہیں بتانے کی ضرورت، کسی کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اس کام میں جو بھی کمی کوتاہی ہے
تو اس کا ازالہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا صدقہ آپ قبول کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں. صدقہ انسان کو صرف ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر اس کی روح اور اس کے اندر کو پاک کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ جو ہے وہ نشو نما کے لیے یہاں پر آیا، تو تطہیر جو ہے وہ صفائی کے لیے اور تزکیہ نشو نما کے لیے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کچھ اگانا چاہتے ہیں اپنے گارڈن میں تو پہلے پچھلے لگی ہوئی جھاڑ جھنکار اکھاڑتے ہیں، صفائی کرتے ہیں زمین کی، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتے ہیں اور پھر اس میں مزید کچھ اگاتے ہیں. تو صدقہ کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں. صدقہ ایک طرف ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسرے طرف ہمارے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ لاتا ہے. آپ کبھی بھی صدقہ کر کے دیکھیں اپنے دل کی حالت کو، خاص طور پر کہ اگر آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو آپ کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور خوشی ٹھاٹھے مار رہی ہوگی. اچھا، وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں اڑوں کہیں اور جاؤں اور کچھ کروں. وہ کیفیت اس کے بغیر نہیں آتی، یہ صدقے سے آتی. اور خاص طور پر ایسا صدقہ کرنا یا ایسی چیز کا کرنا جو اللہ کو بہت پسند ہو، یا ایسے طریقے پہ کرنا جیسے کل ہی پڑھا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. تو ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دیتی، اور ایک کوتاہی اور ایک دفعہ پیچھے ہٹنا انسان کو کھڈے میں گرانا شروع کرتا، پیچھے جانے لگتا ہے انسان. تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر قربانی کرنی پڑتی. صدقہ بھی قربانی کا سمبل ہے. ان صلاتک سکن لہم. اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ مل کے کام کرے تو جو لیڈر ہے اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی خار بیر نہیں رکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ یہاں لیٹ تھے، یہ ایسا ہوا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، قصور ہر ایک سے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غلطی کرے اسے نفرت کی جائے. نفرت نہیں، حقارت نہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ان کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ قربانی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن انسانی کمزوری کی بنا پر یہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ان کا پیچھے رہنا بھی ایک لیڈر کو گوارا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. کہیں بھی اگر آپ کسی ذمہ داری میں ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اس نیک کام کو کرنے کے لیے، تو ان کے لیے آپ کے دل میں ایسی ہی خیرخواہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ کبھی اس جگہ نظر نہ آئے تو ان کی خبر لی جائے. تاخیر ہو جائے یا ڈیلے ہو جائے یا کوئی کام نہ کریں یا پیچھے ہٹنے لگے یا کسی بھی وجہ سے شیطان ان کو اچکنے لگے تو ان کو چھوڑنا دیں، شیطان کے حوالے نہ کریں، ان کو پکڑ کے کھینچ لیں اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو نیکی کے کام پر موٹیویٹ کریں. ان صلاتک سکن لہم. آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، ان کا گلٹ دور ہو جائے گا. واللہ سمیع علیم. اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی جب بندہ پلٹتا ہے شرمندگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ بندے گلٹ میں جئیں، ایک بوجھ کے تلے جئیں. وہ کیا چاہتا ہے کہ بندے بوجھ سے آزاد ہو کر جئیں تاکہ میکسیمم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں اور بہترین فائدہ اٹھا سکیں. اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے. ایک لقمہ احد پہاڑ برابر کر دیتا ہے، اس طرح قبول کرتا ہے. یعنی صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو بڑھاتا بھی ہے. اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، تم نے کیا کیا ہے. بار بار عمل کی بات ہو رہی، باتوں سے کام نہیں چلے گا، وشفل تھنکنگ کام نہیں آئے گی. کچھ کر کے دکھاؤ گے تو ہی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملے گا. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے کیے کرائے سب سامنے آ جائیں گے، سب کچھ بتایا جائے گا کہ یہ کیا تھا تم نے. میں سوچتی ہوں کہ وہ کیا ریزلٹ شیٹ ہوگی، وہ کیسا رپورٹ کارڈ ہوگا، کیا لکھا ہوگا اس پر. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا ریزلٹ نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے، مثلا گرافس بنائے جاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس نکالے جاتے ہیں، پرسنٹیج نکالی جاتی ہے، اور کئی طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں معلوم نہیں کہ کس قسم کا وہ ہوگا کہ جس میں انسان کو سب کیا دھرا نظر آ جائے گا. آج کل آپ نے دیکھو گے نا کہ بعض پکچرز کے البمز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر کرسر گھمائیں تو وہ پیچھے کی وہ ساری صرف ایک سوئی رکھنے سے نظر آ جاتی. یہ انسانوں نے یہ چیزیں نکال لی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کم وقت میں زیادہ چیزیں دیکھ پاتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ایک صفحہ پلٹاؤ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور اب کیا ہے کہ ایک جگہ بس ہلکا سا ہاتھ کی حرکت سے سب کچھ دیکھ لو کہ پیچھے کیا. تو اسی طرح معلوم نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے پوری زندگی کے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا. یہ دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا کیا، صرف ظاہر نہیں پیچھے تک، اور صرف عمل نہیں نیت تک
سامنے آ جائیں گی، اور یہ ایسا ہونا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا تیار کر رہے ہیں اپنے لیے، کیا لے کے جائیں گے، اس میں کیا ہوگا، نفرتیں، عداوتیں، گلٹ، شرمندگی، گناہ، منافقت، ریاکاری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، جھوٹ، یا پھر اللہ سے بھی مخلص اور بندوں کے ساتھ بھی اخلاص، اللہ سے بھی محبت اور اس کے بندوں کی بھی قدر، اور اس کے بندوں کے لیے بہترین جذبات اور بہترین خواہشات کہ ہر حال میں ان کی خیر اور بھلائی ہو، کوئی بھی ہمارے دائرہ کار میں ہو، سب کی بھلائی، سب کے لیے خیر کی بات سوچنا کہ کس کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات میں اتنے گم اور اتنے سینسیٹیو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرسنل لے کر اس پر ناراض ہو کے دنوں بیکار ہو جانا اور کوئی کام نہ کرنا۔ یہ ہمارا دشمن ہے شیطان، جو ہماری صلاحیتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ضائع کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دشمن تو سب سے بہترین خزانے پہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اگر کسی کے گھر میں چوری ڈاکہ ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں اٹھاتے ہیں، کلازٹ میں سے کپڑے نکالتے ہیں، اور آپ کے بستر اٹھاتے، کیا اٹھاتے ہیں؟ جیولری، ڈائمنڈز، قیمتی ترین چیز، کرنسی، وہی جا کے ڈاکہ ڈالتے، وہی اٹھاتے چلے جاتے، باقی گھر ایسے پڑا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح بدترین دشمن ہمارا شیطان، وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جن چھوٹے موٹے نیکی کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، لگے رہیں، مشغول رہیں، تاکہ بڑی بات نہ سوچ سکیں، اس سے آگے کا نہ سوچیں، اسی پر راضی ہو جائیں۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پہچانیے اپنے آپ کو، وہ کون سی بہترین صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے بہترین بزنس کر سکتے ہیں اور بہترین پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کو پکڑ لیجئے اور کسی دوسری چیز کو اس کے اوپر نہ آنے دیجئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس کام کو نہ چھوڑیے۔ کبھی شیطان ایک روپ میں، کبھی دوسرے روپ میں، کبھی نیکی کا خیال ڈال کے اور کبھی برائی کا خیال ڈال کے اس کام کو چھڑاتا ہے، کبھی اس سے کم تر درجے کے کاموں کو اتنا ہم بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہاں میں تو وہ نہیں کر سکتا، میرے لیے اتنا ہی کافی۔ ہم میں سے اکثر لوگ میڈیوکر ہوتے ہیں، وہ جو بس کر رہے ہیں اسی پہ ایک ڈگر روٹین کے مطابق مشین بن کے کیے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں سوچتے اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے۔ ہم سوچتے بس ایک ہی چیز ہمارے لیے بہت ہے، اور وہ بھی عام طور پر دنیا کی کوئی کام، بس اس میں ہمیں ایکسیلنس کے لیول پہ جانا ہے، اس میں کوئی نام پیدا کرنا ہے، اس میں سب سے اچھا ہونا ہے، اور آخرت وہ تو ہمیں بھولی ہی رہتی ہے کہ وہاں بھی کچھ ہمیں بلند درجوں کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے ہوشیار رہیے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، پینڈنگ ہے رزلٹ، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، معاف کر دے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ ایک اور گروہ کا ذکر، ان کا معاملہ کچھ مشکوک تھا، نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا نہ مومن ہونے کا، کہ گناہ گار مومن ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک بڑی فائن لائن ہوتی، کیونکہ کچھ گناہ گار یعنی فاسق ایسے ہوتے کہ جو پتہ نہیں چلتا کہ منافق کی کیٹیگری میں ہے یا فاسق کی۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا، ٹاپ پر ہے متقین، جو کانشیس لائف ہے ان کی، اللہ کی محبت میں جیتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں ڈس بلیورز، نان بلیور، مانتے ہی کچھ نہیں، آؤٹ۔ تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، لیکن ایک چوتھی کیٹیگری فاسقین کی بھی بتائی گئی کہ جو دل میں تو ایمان ہے کسی حد تک لیکن عمل کچھ نہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان کو اگر ماحول مل جائے، ہدایت مل جائے، نصیحت مل جائے تو ان کے اندر کا جوہر باہر آ جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ بھی پوری طرح واضح نہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کچھ اور لوگ ہیں، اور یہ منافقین تھے، جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد اسلامک سینٹر، اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ بٹ جائیں۔ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھی، ایک مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر تھی، اور ایک باہر میں مسجد قباء۔ باہر کے لوگ مسجد قباء جاتے تھے اور اندر کے لوگ مسجد نبوی میں۔ تو منافقین جو تھے وہ ان دونوں مسجدوں میں جانے سے کتراتے تھے اور بعض اوقات جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس مجبوری سے چلے جاتے تھے کہ اگر حاضری نہ لگی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم منافق ہیں، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسجد نہ آئے، امپاسبل، انہیں جانا پڑتا، مصیبت کے مارے جاتے۔ انہوں نے اس کا حل سوچا کہ جان چھوٹے کہ یہ روز 5 وقت مسجد مسجد مسجد
ایک تیسری جگہ کوئی بناتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر ہم ان 2 مسجدوں میں نہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم تیسری میں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر تھا ابو عامر الراہب، جو تھا عیسائی، لیکن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خار تھی، اور وہ ہر موقع پر آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتا، حتیٰ کہ جنگ احد کے موقع پر جو گڑھے کھودے گئے تھے جن میں سے ایک میں آپ گرے تھے وہ بھی اسی نے کھودے تھے۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا تھا، اور پلاننگ یہ تھی کہ یہ تیسری جگہ جو ہوگی یہ ان کا سینٹر، جو منافقین کا سینٹر ہوگا، جہاں بیٹھ کر وہ سازشیں کر سکیں گے اور اپنے جیسے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح دنیا میں بھی لوگ الگ الگ ہوتے جاتے ہیں نا، کیٹیگریز ہوتی جاتی ہیں، اور ایک جگہ دنیا میں بھی صرف وہ لوگ رہتے ہیں جن کی تھنکنگ ایک جیسی، جن کی سوچ ایک جیسی، جن کے جذبے ایک جیسے ہوں۔ جن کا اس سے کم ہوتا ہے یا ویسا نہیں ہوتا مزاج، وہ خود بخود الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو مدینہ میں بھی یہی ہو رہا تھا، مخلص مسلمان ایک طرف تھے، انکار کرنے والے ایک طرف تھے، اور یہ بیچ کے لوگ ایک اور طرف تھے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی مرکز نہیں تھا، تو انہوں نے ایک تیسری مسجد بنا ڈالی، اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئیں گے تو آپ سے افتتاح کرائیں گے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کو اپروو کرتے ہیں، اور ایک طرح سے آپ کے ٹھپے کے ساتھ کام ہوگا تو مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی کہاں دور تک چالیں چلی انہوں نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس مسجد کا حال کیا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد نیکی کی جگہ، اس غرض سے کہ دین کو نقصان پہنچائے۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ بعض دینی کام دین کے فائدے میں نہیں ہوتے، الٹا دین کو نقصان دینے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ یعنی خصوصی طور پر وہ کام جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرے، جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کرے، وہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں، یعنی چھپنے کی جگہ، جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یعنی ابو عامر کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، ہم تو اچھا ہی چاہتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹے تھے، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں بھی ایک بہت سیکھنے کی چیز ہے، اگر کبھی کسی کام کو دل نہ چاہے اور کام نہ کر سکے، کوئی اجتماعی کام آپ کے سپرد کیا گیا، آپ کا دل نہیں ہے اس میں، نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان بتا دے کہ میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری۔ لیکن دل نہ چاہتا اور انسان زبان سے کہنے خدا کی قسم بہت شوق ہے ہمیں، ہمارا بڑا دل ہے اس میں، ہم چاہتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے اپنے دل کا کوئی نہیں، نہ شوق ہے، نہ دل ہے، نہ کچھ ہے، یہ منافقت کی علامت ہو۔ مومن کے دل اور زبان ایک جیسا ہوتا ہے، اگر دل میں نہیں کوئی چیز تو زبان سے اظہار نہ کرے، چپ رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ شروع کر دے، لیکن خاموشی اختیار کر لے اور واضح کر دے کہ یہ نہیں کر سکتے، لیکن دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، یہ بدترین چیز ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، قسمیں کھا کے کہتے ہم تو بھلائی چاہ رہے تھے، مسجد بنائی تھی بڑے اچھے جذبوں کے ساتھ دین کی ترقی کے لیے، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسجد میں جانا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ بعض لوگ مسجد کے نام پر مسجد میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہی کوئی کام کرنا تو اس کے لیے مسجد کیوں سلیکٹ کی ہے؟ وہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے، آپ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کی پابندی نہیں کرنا چاہتے ان شرائط کی جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی۔ مثلا بعض لوگ دوپٹے کے بغیر نماز پڑھنا چاہتے، بھئی آپ پڑھیے ہی نہیں۔ اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے تو پھر نماز ہی کیوں رہ گئی؟ آپ بازار میں جو چاہیں کریں، اللہ کے گھر میں اگر آئے ہیں تو پھر کیا کریں؟ خشوع و خضوع کے ساتھ آئیں، ڈرتے ہوئے آئیں، عاجزی کے ساتھ آئیں۔ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ لیکن اگر ہم دین کا نام لے کر لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، سعی فی خرابہا، دین سے بھگا رہے ہیں، تو یہ بدترین جرم ہے۔ اس سے بھولے بھالے معصوم عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، وہ دین کے نام پر بے دینی ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے پاس بھی آپ جائیں دین کے نام پر، آپ ضرور دیکھیں اپنا جائزہ لے کر، کیا میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے، یا اور زیادہ دوری ہو رہی۔ یہی ایک بیرومیٹر ہے، یہی سے آپ پہچانیں گے اپنے آپ کو، یہی سے جائزہ لیں گے۔ تو یہاں مسجد قباء کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ وہ مسجد اس کی بنیاد تقوی پر تھی، یعنی اللہ کی محبت پر وہ قائم کی گئی تھی۔ وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو،
یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے سواد کا گر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گری، کیونکہ جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے کسی بھی بلڈنگ کو اگر بنیاد کے بغیر بنایا جائے تو بلڈنگ نیچے آ گرے گی۔ اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اگر اس کے نیچے اخلاص نہیں، اس کی تہ میں تقویٰ نہیں، تو اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ پھلے پھولے گا نہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کسی پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا رہے ہیں اور اس کی جڑیں کٹ کے وہیں رہ گی جہاں سے آپ نے اکھاڑا تھا، تو دوسری جگہ آپ جتنی مرضی آپ اس کو پانی دیں، جتنی بھی کیئر کریں، لیکن چونکہ جڑ ہی نیچے نہیں تو وہ پھل پھول نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح دین کا کوئی بھی کام، چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کی لوگوں کی خدمت ہو، چاہے آپ تبلیغ اور تعلیم اور دعویٰ کا کام کریں، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو آپ کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ بالآخر ختم ہو کر رہ جائے گا، وہ اوندے میں گرے گا اور گر کے کہاں پہنچے گا؟ فی نار جہنم، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو سیلف پروجیکشن کے لیے تھا، وہ تو ذاتی شہرت کے لیے تھا، وہ تو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے تھا، اور یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہوتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، دل پھٹ جائیں، یعنی موت آ جائے ان کو۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اب ان کی جانیں، ان کے جسم، ان کے نفس ان کے نہیں، اللہ کے ہیں، لہذا ان جسموں پر، ان نفسوں پر اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے اسے وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ ان پر اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو جو دے دیے۔ اسی طرح مال، جب آپ اپنا مال کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر اس پر آپ کی مرضی نہیں رہتی، پھر آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کہتے، آپ خوشی سے، چونکہ آپ نے دیا۔ مثلا اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا تو اب جس کو آپ نے دیا اب اس کی مرضی، وہ چاہے خود استعمال کرے، چاہے وہ آگے کسی کو دے، چاہے وہ اس کو توڑ دے، چاہے وہ اس کو رکھ چھوڑے۔ اب آپ کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اب آپ کا نہیں، وہ آپ نے دے دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنی جان اور مال دے دیتے ہیں آگے اور ایک سودے میں ایک ڈیل کرتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں جنت چاہیے، تو جنت کا سودا تو بہت مہنگا ہے، اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ جان و مال۔ جو یہ وعدہ ہوتا ہے اللہ سے کہ ہم اپنی جان اور مال تیری رضا کے مطابق تیری خوشنودی میں خرچ کریں گے، تو اس پر سودا پکا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی سودا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان یہ نہیں کہہ سکتا لینے والے سے کہ تم اب اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو اور اس کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہو۔ نہیں، اب تو مثلا اگر آپ نے اپنا گھر بنایا اور بیچ دیا، بیچنے کے بعد آپ تھوڑی بار بار اس میں جاتے ہیں کہ اچھا میں دیکھوں ذرا وہ جنہوں نے لیا تھا وہ کیا کر رہے ہیں اس گھر کے ساتھ، انہوں نے اس کا نقشہ تو نہیں بدل دیا، یا وہ ابھی بھی ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ نے بس دے دیا، بات ختم، اب وہ آپ کا نہیں رہا۔ ہم سب بھی سوچیں کہ کیا اپنے جسم جان اور اپنے مال کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ تو اللہ کا ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اور اس میں سے رب جو چاہے لے لے، میں اس پر ناراض نہیں۔ مثلا اگر آپ بیمار ہو جاتے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ شکوے شکایات اور رونا دھونا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ بھئی جسم تو میرا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے امانت کے طور پر دیا گیا تھا، ہے تو اللہ کا، اگر اللہ اس کو بیمار کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس پہ بھی راضی۔ جیسے ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری کاٹی اور کتنے راضی رہے اللہ سے، اسی طرح باقی لوگ بھی۔ اور جب وقت لگانے کی، جان لگانے کی ضرورت پیش آئی جان لگائی، جب جان دینے کی ضرورت پیش آئی تو خوشی سے وہ بھی دی۔ پھر اسی طرح مال، تو مال کے بارے میں بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کہیں دین کے رستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس پر بھی ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ میرا تو ہے ہی نہیں۔ آپ جا کر دیکھیں اپنی چیزوں کو کہ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کہ میری ہے یا کسی اور کی، اور اپنے آپ سے خود پوچھا کیجئے
کہ کیا اگر اللہ کے راستے میں مجھے اس میں سے کچھ دینا پڑا، کیا میں دینے کو تیار ہوں، یا یہ کہ نہیں یہ تو مجھے بہت پیاری، اور یہ تو فلاں کی نشانی، اور یہ تو فلاں موقع پہ میں نے خریدی تھی، اور یہ تو ایسے اور یہ تو ویسے، یہ اس لیے نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے، اور بس بات ختم۔ دین کی ضرورتیں اس سے بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم صرف اپنی خواہشات اور میموریز اور اپنے کچھ خود ساختہ فلسفوں کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے جو ہم کر سکتے بھی ہیں، آسانی سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ اپنی زندگی اور اپنے اوقات کے چند گھنٹے والنٹیئر نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک مال ہے، یعنی کیونکہ اس سے ہم دنیا کا مال تو کمانا چاہتے ہیں، جنت نہیں کمانا چاہتے۔ اسی لیے بعض اوقات ایک طرف اللہ کا دین پکار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی دنیا کا فائدہ پکار رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ایکسیپشنل صورتیں موجود ہیں، ایک عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سو رہے ہیں اور دوسری طرف اذان آ رہی، نماز کا وقت آ گیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو سلاتے یا جسم کو اللہ کے حضور تک آتے ہیں؟ تو یہ ہر موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے اور یہ ہم دے چکے یا دینے کا وعدہ کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس پر اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ ایک کتاب نہیں، 3 کتابوں کا ریفرنس ہے، اسٹرانگ دلیل ہے، اور وعدہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، العابدون، عبادت گزار، الحامدون، شکر گزار، السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یا روزہ دار، الراکعون، رکوع کرنے والے، جھکنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، فرض نمازیں بھی اور نفل نمازیں بھی، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور وہ مومن جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اس شان کے ہوتے ہیں جو اللہ سے خرید و فروخت کا ہی معاملہ طے کر۔ تو جنت کمانا آسان نہیں، اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا، اس کے لیے عبادت کرنی ہوگی، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا ہوگا، ہر موقع پر اللہ کی تعریف کرنا ہوگی، اللہ کی خاطر گھر بار بھی کبھی چھوڑنے ہوں گے، اور جب وقت آئے رکوع اور سجود کا تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے آگے جھکنا ہوگا۔ اور پھر صرف نماز روزے اور اپنی پرسنل عبادت ہی نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہوگا، زمین پر اللہ کے گواہ بننا ہوگا، اور اللہ کی حدود کی حفاظت، جس کے بعد ہی انسان متقی ہو سکتا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر کوئی شرک میں مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ بہت درد مند تھے، آہیں بھرنے والے تھے، بہت تحمل والے تھے، لیکن جب اللہ نے روک دیا کہ والد کے لیے دعا اب نہیں کر سکتے تو رک گئے۔ والد نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کا رویہ کتنا احسان والا تھا۔ محسنین ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہمارے دل میں بھی دوسروں کا درد ہو، اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ جائے، کوئی تکلیف دے بات سنا جائے تو ہم اس کو برداشت کر لیں۔ حلیم، وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی بڑا زبردست اصول ہمیں دیا گیا۔ عملی زندگی میں جب بھی آپ کو کسی سے کوئی کام لینا ہو تو آپ اس سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ پوری اس کو بتا دیں، اس کے بعد اس کو پوچھیں اور محاسبہ کریں۔ عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی کام دیتے ہیں، مثلا کوئی جاب دیتے ہیں یا یہ کہ گھر میں کوئی کام کے لیے کسی کو رکھتے ہیں، تو اس کو پوری طرح نہیں بتاتے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمدردی میں یا جذبات میں یا ضرورت اور مجبوری کے تحت رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے دل کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تو دوسرے کو وربلی نہیں بتاتے کہ تمہیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے۔ اب دوسرے کو کہاں سے خبر کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر جب وہ نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو بلیم کرتے ہیں اور اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ بہت دفعہ کیا بچوں کے ساتھ ایسے ہی نہیں کرتے کہ ان کو گھر کے رولز اینڈ ریگولیشنز
ڈوز اینڈ ڈونٹس پورے پورے نہیں بتاتے. پھر جب وہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ کام کرتے پھر ہم روتے ہیں بیٹھ کے. تو کلیئر کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, چاہے گھر کے اندر ہو. کوئی بھی شخص ایسا سوچے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں, مثلا شوہر ہیں, بچے ہیں, نیبرز ہیں, اور لوگ ہیں, کوئی بھی رشتہ, کوئی بھی تعلق جہاں آپ کے اندر تعلقات کی خرابی ہے, اس کی بنیادی وجہ لیک آف کمیونیکیشن ہوگی, کمیونیکیشن گیپ ہوگا. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اور ایک دوسرے کو بتائے بغیر ایک دوسرے سے توقعات رکھنا اور پھر یہ چاہنا کہ دوسرا خود ہی ذرا سمجھ جائے. اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی, اس کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ دوسرے کو کیوں نہیں آتی؟ بعض اوقات کلچرل گیپ ہوتا ہے. اب مثلاً ہم کہیں اور پڑھے لکھے, ہمارے بچے کچھ اور پڑھ رہے ہیں, ان کی سوچ, ان کے سوچنے کا انداز, ان کی تھنکنگ, ایوری تھنگ فرق ہے. ہم کسی اور طرح سوچتے ہیں, کسی اور طرح سوچتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹریٹ کیا ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں اور وہ ہماری باتیں ویسی سمجھ لیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور جب وہ نہیں سمجھتے غریب تو پھر ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں, پھر اس سے گھر کی فضا خراب ہوتی, پھر تعلقات بگڑتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سنہرا اصول یہاں دیا گیا ہے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے, جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات, کن اعمال, کن طریقوں سے بچنا ہے. پھر بتانے کے بعد اگر وہ باز نہیں آتے اور غلط کام کیے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا, پھر وہ بھٹک جاتے ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے. یعنی بہت سے مخلص لوگ بھی سخت حالات میں کام سے جی چرانے لگے تھے, لیکن چونکہ دل میں ان کے سچی محبت تھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. مگر جب انہوں نے کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ تین لوگ کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے, جو مختلف جگہوں پر اپنے اخلاص کا ثبوت دے چکے تھے. دو ان میں سے تو جنگ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے کال دی تو جنہوں نے جانا تھا وہ ساتھ چلے گئے. یہ محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, جو پیچھے رہ گئے تو پھر رہ ہی گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین جھوٹ بول کر اپنے اپنے بہانے کر کے معافی کرا کے جا رہے تھے, لیکن انہوں نے آ کر سچ بات بتا دی کہ اگر ہم غلط بیانی بھی کریں گے تو اللہ آپ کو بتا دے گا, جھوٹ تو کھل جائے گا, اور ہمارے پاس کوئی اور ریزن نہیں سوائے اس کے کہ ہم سے سستی ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ خود اور آپ کے سب ساتھی ان سے بائیکاٹ کر لیں, اور تقریباً 50 دن تک پورے مدینہ نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا, کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان تینوں کو بھی اب اس نے معاف کر دیا سزا دینے کے بعد, جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ منافقین کو کوئی سزا نہیں دی گئی, ان کو چھوڑ دیا گیا, لیکن مخلص لوگوں کو جنہوں نے سستی کی, اس سستی کی بنا پر پوچھا گیا, پنش کیا گیا. تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں, تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو, سچوں کا ساتھ دو. یہاں دوستی کا معیار بتایا گیا. منافق جھوٹا ہوتا ہے, منافق کو دین کے کام سے دلچسپی نہیں ہوتی, منافق کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی, منافق کی زندگی میں دوغلا پن ہوتا ہے, اس کے زبان اور دل میں کنٹرڈکشن ہوتی, وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کو یہاں زندگی کا ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں, سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ دو کہ جو مخلص نہیں, اس کے برعکس کن لوگوں کے ساتھ جم جاؤ, جڑ جاؤ جو سچے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ کس کی دلچسپی کیا, کیونکہ انسان دوست صرف اس کو بنا سکتا ہے جس کا اس سے مزاج ملتا ہو, یعنی جہاں کوئی کامن گراؤنڈ ہو, جہاں بہت ساری چیزیں انسان ایک دوسرے سے شیئر کر سکتا. دو مختلف مزاج کے لوگ, اپوزٹ شخصیتوں کے مالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتے.
لازماً ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، خصوصاً جہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، دلچسپیوں میں فرق ہو جائے، تو انسان دوستی کا معیار کیا رکھے؟ صرف ظاہری یا دنیاوی کامن چیزیں نہیں، بلکہ سچائی، جہاں اخلاص ہو، سچے ہوں، جو کسی کے خلاف نہیں اپنے خلاف بھی بات کہہ سکتے ہوں، جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوں، جو اتنے بہادر ہوں کہ اپنی غلطی کو مان جائے۔ یہ غلطی ماننا بھی بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ I was wrong, this is my mistake، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ سچے ہوتے ہیں، وہ نہیں کہ جو غلطی کر کے پھر اس پہ مزید اصرار کریں کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کی دوستی سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ دین کے کام میں سستی کرتے ہیں۔ جب تم ان سے اٹھو گے، بیٹھو گے، میل ملاقات کرو گے، بات چیت کرو گے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ تمہارے اندر بھی سستی آ جائے گی، یا تمہاری سستی کو شے مل جائے گی کہ ہم ٹھیک ہی کر رہے نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں سے میل جول چھوڑ دو۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف کلبز ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ جو بزنس کرتے ہیں لوگ وہ اپنے جیسے لوگوں کا کلب بنا لیتے ہیں، جو کوئی خاص جاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ مختلف طرح کے جو بیمار ہوتے ہیں، مثلاً ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا کلب ہوتا ہے، کوئی کینسر پیشنٹس کا ہوتا ہے، وہ سارے مل کے ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، اپنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے، اور ایک دوسرے سے ان کو سپورٹ ملتی۔ جب انسان منافقین کے بیچ میں بیٹھ جائے تو اس کو دین کے کام میں کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جس کا ایمان آپ سے زیادہ ہو، جس کا یقین زیادہ ہو، جس کا اخلاق بہتر ہو، تو یقیناً آپ انکانشیسلی اس کو کاپی کرنے لگیں گے، اور بغیر کسی بڑی تکلیف کے خود بخود آپ ویسے ہی ہونے لگے، آپ بلندیوں کو دیکھنے لگیں گے۔ اور اگر پست ہمت لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو لازماً نیچے ہی دیکھیں گے، پست ہمت ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول اس کے لیے اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، کیونکہ قربانیوں میں سے ایک ایک قربانی کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہ دین کے راستے میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی قدردانی فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا انہیں صلہ عطا کرے۔ یعنی کبھی بھی قربانی کرتے ہوئے مت گھبراؤ، اللہ لکھتا ہے اور اسے تمہیں قیامت کے دن دکھائے گا اور اس پر تمہیں اجر عطا کرے گا، ایسا اجر کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، یعنی جنگ کرنے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے۔ چونکہ پوری صورت میں بار بار جہاد کی بات ہوئی، جنگ کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد مختلف لوگوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو کھول کر رکھ دیا گیا۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک ایسا احساس ہوا کہ آئندہ کبھی کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہنا، تو اس موقع پر ان کو کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ سب ایک ہی کام کریں گے، کچھ لوگ میدان جنگ میں جا کے کام کرنے والے ہیں تو کچھ تعلیم کے میدان میں کام کریں گے۔ اور یاد رکھیے تعلیم کے میدان میں کام کرنا کسی جنگ سے کم نہیں، اس میں اپنے آپ سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے اور آس پاس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ انسانوں کی انسانی ذہن، اخلاق اور کردار کی تعمیر مشکل ترین، کٹھن ترین کام ہے۔ ایک کردار سازی ماں کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا اجر باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک کردار سازی استاد کرتا ہے، اور اسی لیے اس کا مرتبہ اور مقام دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادیاں جاہل نہیں رہنی چاہیے، تعلیم کا ایک وسیع نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ اور وہ نیٹ ورک کیسے بنے؟ کہ ایک مرکز ہو، وہاں پر ہر طرف سے نکل کے لوگ آئیں، جمع ہوں، تعلیم حاصل کریں، پھر جو آنے والے ہیں وہ وہاں سے واپس جائیں اپنے اپنے علاقوں میں اور وہاں ایسے ہی مرکز بنائیں اور وہاں کی آبادی کو وہ روشن کریں۔
اگر اس طریقے سے کام ہو تو آپ دیکھیں کہ کوئی علاقہ جاہل رہ ہی نہیں سکتا. آج مسلمانوں میں اگر دین کے معاملے میں جہالت ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اول تو یہ کہ ایسے مراکز قائم نہیں کیے گئے کہ جہاں پر لوگ آ کر واقعی دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں, اور اگر کچھ ایسے ہیں بھی تو ان کا حال ایسا ہے کہ جس میں بہت سے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے. پھر یہ ہے کہ جو لوگ آتے بھی ہیں ان کے سامنے بھی دنیا اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ اس میں پوری طرح دل لگا کے کام نہیں کرتے, لہذا کوالٹی نہیں آتی. اب دیکھیے بہت سے ڈھیروں دینی مدارس ہیں لیکن کہاں ہے کوالٹی, کہاں ہے دین کی سمجھ بوجھ, کہاں وہ اخلاق اور کردار. وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی کہ جس سے ایسے لوگ نکلیں کہ جو واپس جا کر اوروں کو انسپائر کریں. کیونکہ طریقہ تو یہی بتایا گیا, سارے مدینہ تو نہیں آ سکتے تھے, ہر بستی سے چند لوگ ہی آ سکتے تھے, اور ایسے لوگ آئے. 300-400 کے قریب تھی اصحاب صفہ کی تعداد, جو ایک طرح سے ہاسٹل تھا اس وقت کا. وہاں وہ لوگ دن رات رہتے تھے اور مکمل تعلیم حاصل کر کے جتنی جس کے حصے میں آتی پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جاتے, اور وہاں جا کر پھر وہ مسجدیں بناتے, مرکز بناتے, اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان کرتے اور ان کو تعلیم دیتے. اور یہی ایک طریقہ ہے. اور اسی وجہ سے الہدا کا جو مشن ہے وہ بھی اسی آیت پر بیسڈ ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے لیے اکٹھا کیا جائے, پھر جب وہ سیکھ لیں تو سیکھنے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں جا کے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچائے تاکہ وہ بھی بچ جائیں. کس چیز سے بچ جائیں؟ گناہوں سے بچ جائیں, اور گناہوں سے بچ کر آخرت کی مشکل سے بچ جائیں. تو یہاں ایک طرف جنگ کی بات اور دوسری طرف تعلیم کی بات ہے. تو فرمایا کہ ضروری نہیں کہ سارے جنگ کرنے ہی نکل جائیں. ایسا کیوں نہ ہوا کہ آبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ نکل کر آتے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کمیونٹی, ہر آبادی کو فوکس کرنا چاہیے, اور وہاں جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے پڑھنے کے لیے لانا چاہیے, اور ان کو پڑھا کر واپس بھیج کر اس علاقے میں کام ہونا چاہیے. یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے, اور اس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. ایک اور اصول دیا گیا کہ قریب کے حصے کی فکر کرو. یہ نہیں کہ قریب میں تو بگاڑ ہے اور تم اصلاح کر رہے ہو کہیں دور کی, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں, اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں, کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے. یہ منافقوں کا حال تھا کہ بہت سے لوگ جن کو مثلا قرآن سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ پیچھے کیا باتیں کرتے, سن تو لیا بس کوئی خاص فائدہ نہیں, بس سن لیا. اسی طرح اس دور میں جب سورت نازل ہوتی تھی کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ان کو پڑھ کے سناتے تھے. تو منافق بھی آ جاتے, جب کال آتی تو آ جاتے وہ بھی, اور جب باہر نکلتے تو ہنستے مذاق اڑاتے, سن لی کیا سنا, کچھ فائدہ ہوا کچھ نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا. ایمان والوں کو تو ہر روز ایک نئی غذا ملی اور وہ اس سے خوش ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا, بیماری تھی منافقت کی, ان کی پچھلی نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا. یعنی جو پہلے بگاڑ تھا اس سے مزید ان کے اندر اور بگاڑ آ گیا. ایک ہی دوا ہوتی ہے, دو لوگوں پر مختلف طرح اثر کرتی. ایک شخص دوا کھاتا ہے صحت یاب ہو جاتا ہے, دوسرا کھاتا ہے اور بیمار پڑتا ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ دوا تو ایک ہی تھی, دو لوگوں نے مختلف طرح ریاکٹ کیا, تو فرق ان کے اندر ہوتا. جیسا انسان کا دل ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کی کتاب اس پہ اثر کرتی. قصور کسی کتاب میں نہیں ہے, قصور اپنے اندر ہے, کمی اپنے اندر ہے, خرابی اپنے اندر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو غذا بھی نقصان دیتی, وہ جو کچھ کھاتا وہ بھی اس کے لیے نقصان دے. اس کو دوا کی ہائی ڈوز بھی زیادہ نقصان دیتی, ہلاکت کی طرف لے جاتی. آپ نے دیکھو کہ ایک انجیکشن ایک کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, دوسرے کو لگتا ہے ریاکشن ہو جاتا تھا کہ ڈیتھ تک ہو جاتی ہے, باڈی نے ریاکٹ کر دیا. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر جب ایمان اور تقوی نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا کلام سن کر ریاکٹ کرتے ہیں, یعنی نیگیٹولی ریاکٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں, اور وہ اپنا کوئی انٹرسٹ اس میں شو نہیں کرتے. اگر ہمارے بھی دلوں کی یہ کیفیت ہے تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے, الرٹ ہونا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری ہی بات ہو رہی ہو, اور اس کیفیت سے نکلنا چاہیے. اور اپنے نفاق کو دور کرنے کے لیے اللہ سے خوب دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ان کو کھول دے تاکہ حق اور ہدایت سمجھ آ جائے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر انسان پر زندگی میں ہر سال کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے, کبھی بخار ہو جاتا ہے, کبھی فلو ہوتا ہے, کبھی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, کوئی مال کا نقصان ہوتا ہے. یہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ اس سے سنبھل جاتے ہیں اور ان آزمائشوں سے اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں, نہ کوئی سبق لیتے ہیں,
جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ اچھے لیڈر کی صفات کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نقصان اٹھائیں، اس کے ساتھ ہی کسی نقصان میں پڑیں، وہ دین کے کام میں، خیر میں، بھلائی میں پیچھے رہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، جب ہمارا کوئی ساتھی پیچھے رہ جائے تو کیا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی؟ اور پھر تمہاری فلاح کا حریص ہے۔ جب تک ہم لوگوں کی کامیابی کے حریص نہیں ہو جائیں کہ یہ نقصان سے بچ جائیں، یہ بھی کامیاب ہو جائے اور اس کو بھی جنت مل جائے اور اس کو بھی بڑا درجہ مل جائے اور یہ نیکی میں آگے مل جائے، اس وقت تک ہم کسی بھی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ صفت بیان ہو رہی ہے لیکن اس میں سبق ہے ہر لیڈر کے لیے، ہر لیڈرشپ کے لیے سبق کہ اگر وہ لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ رحیم اور شفیق، مہربان، جو دلوں کو موہنے والا ہو۔ کہتے ہیں نا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا یعنی ساتھ چلنے والوں میں سے کوئی پیچھے رہ گیا، اور کوئی حرم سے بدگمان، حرم کہتے ہیں مرکز کو، یعنی کوئی دینی مرکز، مسجد، ادارہ وغیرہ، اس سے بدگمان۔ کیوں کہ میر کارواں میں جو قافلے کا جو لیڈر ہے، سردار ہے، اس میں ہوئے دل نوازی نہیں، وہ دل نوازی کرنا نہیں جانتا، وہ دلوں کو جیتنا نہیں جانتا۔ تو آپ کسی بھی کیپیسٹی میں، آپ استاد ہیں، آپ کوئی ذمہ دار ہیں، تو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کیجئے کہ لوگوں کی حد درجہ خیر خواہی، انکنڈیشنل محبت، وہ کچھ بھی کریں آپ نے معاف کرتے جانا ہے اور آپ نے ان کے لیے ان کی کامیابی کا حریص ہونا ہے۔ دیکھیں بچے ماں کو کتنا ستاتے ہیں لیکن مائیں کیا باز آ جاتی ہیں پھر کہ اب یہ تنگ کر رہا ہے تو میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، یہ چاہے تو پی لو، پھر بھی تڑپتے ہیں کہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں۔ اور اسی طرح کتنی شفقت ہوتی، ذرا سا ان کو دکھ درد ہو جائے، پریشان ہو جائے، تاکہ آپ کی مار سے ہی، اور اگر وہ زیادہ رونے لگے تو آپ ہی کے دل دکھنے لگے گا، حالانکہ مارا بھی آپ نہیں ہوگا، خیر یہاں تو مار نہیں سکتے لیکن پھر بھی اندر اندر لگا جاتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو کہہ دیجئے میرے لیے بس اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہ، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح شام یہ 7 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں کافی ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف رسول اپنی ساری ذمہ داری پوری کر رہا ہے، پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں جیسے منافق وہ راضی ہوتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ آپ تو اپنے کرنے کے سارے کام کریں، اس کے باوجود اگر منہ موڑے کوئی، پھر بھی نہیں کوئی سنتا اور مانتا، تو پھر کہو مجھے اللہ کافی ہے، تمہارے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ اللہ کے دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے۔ سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے۔ اوحینا، وحی سے، اور وہی کہتے خفیہ اشارے کو، کہ ہم نے اس کو چنا اور کہا جاؤ دوسروں کو جگاؤ، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہی ہے وہ بات جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ دیکھو تو صحیح، پہچانو تو صحیح کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں، گرم چائے تو پی نہیں جاتی، کھولتا ہوا پانی، اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی،
تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد بنایا۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اسی کے پیچھے دوڑنا اور جب مل جائے تو آرام سے خوش ہو کر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے۔ تو بندہ مومن کو آخرت میں دل لگانا ہے، دنیا پہ راضی اور مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا، اور آیات سے غافل ہو کر نہیں جینا۔ آیات سے مراد کونی آیات بھی ہیں، کائنات کی نشانیاں بھی ہیں، اور آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہیں۔ تو ہمیں کائنات میں بھی غور و فکر کرنا ہے اور دوسری طرف اللہ کی آیات کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہم غفلت سے باہر رہیں اور وہی کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ غفلت اپوزٹ ہے تقوی کے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ ان الذین آمنوا، اب دوسرا گروہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ گویا ایمان ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے جو انسان کو سیدھے رستے پر رکھتا ہے۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل ایمان کو سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے، خادمین جنت حاضر ہوں گے تو سلام کریں گے، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کا دنیا میں بھی ہر بات کا خاتمہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کچھ ملے تب بھی الحمدللہ، کچھ نہ ملے تب بھی الحمدللہ، کچھ کھائے تب بھی الحمدللہ، سو کے اٹھے تب بھی الحمدللہ، کچھ خوشی کی خبر سنے تب بھی الحمدللہ، کوئی تکلیف کی خبر سنے تب بھی الحمدللہ۔ مومن کا تقیہ کلام الحمدللہ ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی پھر خود بخود یہ الحمدللہ اور یہ تسبیح اس کی زبان سے جاری ہو جائے گی۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔ ہم سب کا بھی یہی حال ہے نا کہ جب تکلیف آتی ہے تو پھر خوب خوب دعائیں کرتے ہیں، خود بھی نہیں صرف اوروں کو بھی کہتے ہیں، پھر کچھ اور سوچتا ہی نہیں، بعض وقت پینک ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں دعا سنی جا رہی، بس ابھی فوراً ہو جائے اور جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے۔ مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ جب مطلب حل ہو جاتا ہے تو خود غرض بن کر پھر وہ اپنی دنیا کی طرف لپک جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کام اللہ کرتا ہے، پھر معلوم نہیں کہ وہ کون سی چیز اس کو بھلا دیتی ہے کہ اب بھی اللہ کو یاد رکھنا اور اس کا شکر گزار بننا ہے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے کہ وہ غلط کام بھی کرتے تو اس میں بڑے مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ ان کی دنیاوی کوششیں ان کو بہت مطمئن کر دیتی ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی پہلی قوموں کو جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے،
اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول، کہ اگر میں نافرمانی کروں، اللہ کی بات نہ مانوں تو مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے. تو کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہم کیسے مطمئن ہو گئے؟ کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، کیونکہ اللہ نے چاہا سناؤں تو اس لیے سناتا. یہ میرا فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ اتنا عرصہ میں نے کبھی تمہیں قرآن پڑھنے کو نہیں کہا؟ زندگی کی ایک بڑی مدت. اب اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر تم مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. کس طرح 40 سال تک نہ آپ کو پتا تھا وحی کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، احکام کیا، کچھ بھی نہیں. آپ نے کبھی بھی اپنی قوم کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب اللہ نے چن لیا اور کہا کہ جاؤ اٹھو اور خبردار کرو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ بتانے لگے. پھر آپ ہی کی قوم کے لوگ، آپ ہی کے رشتہ دار، آپ ہی کے چچا، آپ ہی کے اور دیگر رشتہ دار آپ سے بگڑنے لگے کہ آپ ہمیں یہ کیوں سناتے ہیں، یہ کیوں بتاتے ہیں. چلیے اس کو اپنے پہ لیجئے. آپ کی بھی 40 سال عمر گزری کہ آپ نے قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھا تھا، پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہوتا ہے، لہٰذا کبھی کسی کو کہا بھی نہیں کہ تم بھی پڑھ کے دیکھو. جو کھایا نہیں چکھا نہیں دوسرے کو کیا کہیں، کیسے پیش کریں گے؟ اور جس چیز کا خود لطف آتا ہے انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے کسی کو کہتے چکھ کے تو دیکھو. جیسے کوئی کھانا ہوتا ہے نا، آپ اچھا سا کوئی کیک بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، جب آپ کو خود مزہ آتا ہے تو پھر آپ خود ہی مزہ نہیں لینا چاہتے، لازماً جو اور ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تم بھی مزہ اٹھاؤ، کیونکہ جب بہت سے لوگ مل کے مزہ کر رہے تھے تو اس میں ایک اور مزہ ہوتا ہے. پھر اچھا اب آپ دیکھیے، آپ نے قرآن پڑھا، اب آپ کو ایک مزہ آنے لگا. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ ہر ایک سے کہتے ہیں تم بھی پڑھ کے دیکھو. اور اگر آپ نہیں کہتے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کو خود بھی نہیں ابھی آیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو قرآن میں لطف آنے لگے، جس کی روح جاگ جائے، وہ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے نہ لائے کہ سنو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. اب آپ دیکھیے، اب آپ جب اپنے بچوں کو کہتے ہیں پڑھ کے تو دیکھو، دوستوں کو کہتے ہیں پڑھ کے تو دیکھو، شوہر کو بتاتے ہیں پڑھو تو صحیح، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں پڑھ کے تو دیکھو، چکھو تو، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھاگنے لگتے ہیں، وہ بگڑنے لگتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہے. فرمایا اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا. اور ہمیں بھی کس نے کہا ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ؟ اللہ ہی نے. تو آپ کو بھی کیا بتانا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا اور مجھ پہ فرض نہ تھا تو میں کبھی تمہیں انوائٹ نہ کرتا، میں تمہیں مجبور نہ کرتا. لیکن یہ میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی، میرا فرض ہے، اس لیے مجھے تمہیں بتانا ہے. اور جب انسان کو اپنے فرض کا احساس ہو جاتا ہے پھر وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ جاگتے ہوئے تو جاگتے ہوئے وہ خواب میں بھی کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن سنا رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اس طرح بلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پیشن بن چکا ہے. اور یاد رکھیے، جب تک کوئی چیز آپ کے خوابوں کا حصہ نہیں ہوتی، جب تک کوئی چیز آپ کے خوابوں کا حصہ نہیں بنتی اور آپ دن کے علاوہ رات کو اس کے لیے نہیں جاگتے، اس وقت تک آپ کی اس کے ساتھ سنسیئر اور سچی محبت نہیں. قیامت کے دن قرآن بھی کیا گواہی دے گا؟ یا رب میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکا، جگایا. خواہ آپ ترجمہ یاد کر رہے ہو، خواہ آپ حافظ بن رہے ہو، خواہ آپ تراویح سنا رہے ہو، خواہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو، خواہ آپ بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کر رہے ہو، صرف دن کافی نہیں ہوتا، رات بھی اس میں لگانی ہوتی. اور رات کو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا پڑھنا کچھ اور ہی مزہ رکھتا ہے. ہم کسی بھی کام میں رات کب لگاتے ہیں؟ جب اس کے اندر ہماری بہت دلچسپی ہوتی، وہ ہم اکیلے بیٹھ کے یکسوئی اور خاموشی کے ساتھ رات کو کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دن کو بھی اور رات کو بھی، جیسے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے تھے، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، چپ کے بھی اور علانیہ بھی. تو ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمارے اندر بھی قرآن کا ایسا شوق آ گیا؟ اب دیکھیے دنیا میں قرآن جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی ساری اللہ کی کریشن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. ایک صحابی تھے، قرآن پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے رو پڑھتے تھے اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے اور کہتے تھے میرے رب کا کلام، میرے رب کی باتیں. اور واقعی جتنی محبت رب سے ہوگی اتنی ہی محبت اس کتاب سے ہوگی. یہ ایک پیمانہ ہے رب کی محبت کا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جس سے محبت نہیں ہوتی، چیڑ ہوتی ہے، وہ کتنی بھی بڑی اچھی بات کرے ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں بد کہو. فرمایا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں؟ ویسے تو بڑے سمجھدار ہو لیکن تم سمجھتے نہیں کہ اس سے پہلے کبھی میں نے تم کو یہ نہیں بتایا اور اب تمہیں بتا رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. اللہ ہی نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے. پھر اس سے بڑھ کر اور کون سا عالم ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے
یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یعنی اللہ کی قدر کم کر کے، اللہ کا مقام گھٹا کے اوروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں چھڑائیں گے، یہ ہمیں رزق دیں گے، یہ ہمیں فائدہ دیں گے. کس قدر کم عقلی کی بات ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا نہ زمین میں، یعنی جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس طاقت اور اختیار ہو؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ اور نشانی دکھاؤ. قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی اور تعویلیں کرنے لگتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے، کب تک اللہ کو ایسے دھوکہ دو گے؟ اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پہ فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. دیکھیے کہ انسان کچھ ایسی چیز ہے کہ ایک حد سے زیادہ پین، دکھ، درد، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کی وسعت سے یا ہمت سے بڑھ رہی ہے تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے. وہ نارمل آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہ نارمل نہیں رہتا. کتنا بھی کوئی برداشت کرنے والا انسان ہو، پین کا ایک لیول ہوتا ہے نا. کچھ لیولز ہوتے ہیں جس کو آپ خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جس میں آپ تھوڑی ہائی ہوئی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. سب انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے نا. اس وقت آپ کو بھول جاتا ہے کہ او میں کیسے لگ رہی ہوں. تھوڑا دیکھتے ہیں میں کیسے لگ رہی ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں، میں نہیں. وہ آپ بھری مجلس میں کھڑے ہیں تو آپ چیخ پڑیں گی کیونکہ آپ کی برداشت سے باہر ہے. تو وہ جو چیخنے کا وقت ہے نا وہ آپ کی اصلیت ہے، وہ آپ کے اندر کی چیزیں باہر آ گئی، وہ آپ کا وہ لیول ہے. کوئی پہلے ہی درجے پہ چیخ پڑتے، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی آخری پہ جا کے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے عام حالات میں اپنی دنیا میں مگن ہیں، لیکن جب سفر میں، سمندر میں، کشتی میں موجیں آنے لگتی، پانی سر پہ آنے لگتا تو پھر چیخ اٹھتے. اور اس وقت ان کے اندر کی فطرت بول اٹھتی، سارے معبود گم ہو جاتے اور صرف اللہ کو پکارتے. اس وقت کچھ اور یاد نہیں رہتا. جیسے عام انسان کو دنیا میں چیخ کے وقت ماحول یاد نہیں رہتا، سارے سہارے بھول جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی کیا کہے گا، نہ کسی شرمندگی کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے. اس وقت کس کی فکر ہوتی ہے؟ صرف اپنی جان بچانے کی. اسی طرح سمندر میں جہاں کوئی اور نہیں ہوتا تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ یاد آتا ہے. پھر انسان کی فطرت میں جو اللہ کی پہچان راسخ ہے نا وہ باہر آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال کے اس کی اصل کو جھنجھوڑ کے باہر لاتا ہے. کچھ لوگ ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. جیسے کوئی سو رہا ہوتا ہے نا، آپ چیختے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر اچھا الارم بجتا ہے، ہاتھ مارتے ہیں، سو گئے، اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا. تو بہت سی آوازوں کو ہم ویسے نہیں سنتے، یا سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں حق دکھاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم آج سنیں اور آج اس دن کی تکلیف کو جو کل قیامت کے دن آنے والی ہے آج محسوس کر کے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے سب کو بھول کے اللہ کو تھام لے. اچھا ہم کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ اللہ کو کوئی حکم آتا ہے آرام سے کیوں نہیں سن لیتے؟ کیونکہ آس پاس ماحول کا بڑا ڈر ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سر ڈھانک لیا تو ہمارے دوست کیا کہیں گے، ہم لوگوں میں بے وقوف ہو جائیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، سوسائٹی کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا. وہ سب کی پرواہ ہوتی ہے نا. بالکل اسی طرح جب آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں، کسی پارٹی میں جاتے ہیں، بہت بند سور ٹھن کے سب کچھ بس ایک اور ہی حلیے میں جاتے ہیں، اصلی نہیں ہوتے نا، وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور باتیں بھی بڑے مصنوعی انداز میں، اور اٹھنا بیٹھنا ہر چیز مصنوعی ہو جاتا ہے. اچھا وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں. لوگوں پر اپنا ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑی چیز ہیں یا ہم بڑے خوبصورت ہیں یا جو کچھ بھی. ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ جاتا ہے.
عام حالات میں بھی ہم اسی طرح کی ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، لوگوں کے سہارے پہ جی رہے ہیں. ہم وہ کر رہے ہیں جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اور اللہ کو خوش کرنا بھول گئے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان آنکھ کھول کے دیکھتا ہے کہ اصل کون حقدار ہے کہ جس کو خوش کیا جائے. تو پھر ہم لوگوں کی پرواہ اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ کسی ایسے ماحول میں اگر ہمیں چوٹ لگ جائے یا کہیں بھگدڑ بچ جائے، مثلاً کسی پارٹی میں اگر مثلاً خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے یا کوئی طوفان آ جائے یا وہاں پر کوئی اور اس طرح کی کیفیت ہو، انہی مصنوعی لوگوں کو آپ پھر بھاگتے دیکھیں کیسے بھاگتے ہیں. اس وقت ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، دوپٹہ کہاں ہے اور بال کہاں ہے اور جوتا کہاں ہے. وہ تو جوتا کہیں ایک ہوگا، دوپٹہ کہیں ہوگا، بال کہیں ہوش و حواس اڑے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے کہ اس خطرے سے بچے. پھر ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. یاد رکھیں قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ سارے ہمارے آس پاس کے لوگ اور وہ سارا ماحول اور سوسائٹی جن کے ڈر سے ہم خدا کا حکم نہیں مانتے، وہ سارے بھاگ جائیں گے اور ہم بھی کہیں اور بھاگ رہے ہوں گے. تو اس دن کے ڈر سے آج دنیا کے دن کو قیامت کا دن سمجھے اور آج وہ کریں جو کل کرنے والے ہیں. آج اس چیز کا اقرار کر لیں، آج اس چیز کی اطاعت کر لیں جس کی کل کرنا چاہیں گے تو موقع نہ ہوگا، کرنے نہ دیا جائے گا. تو جب ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، سیلاب آ گیا، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو واپس نہیں بھیجے گا، کیونکہ دنیا میں بھی چھوٹی قیامتیں آئی تھی. ہر شخص کی زندگی میں چھوٹی قیامت آتی ہے، کوئی نہ کوئی انتہائی مشکل وقت آتا ہے، اور اگر انسان اس سے سبق نہیں لیتا تو قیامت کے دن پھر سبق کیا لے گا. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت، سرکشی، ایروگنس تمہارے خلاف پڑ رہی ہے، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کے اس مصنوعی ماحول میں تم اللہ کی نشانیوں کو بھولے ہوئے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر طرف سبزہ ہے بارشوں کے بعد. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پہ تھی اور کھیتیاں بنی سمری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر اس مثال کو سمجھنا ہو تو دیکھیے مناظر سیلاب کے بعد کی تباہیوں کے کہ پورے شہر اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کچھ بھی وہاں باقی نہیں رہا، نہ فصلیں، نہ کھیت، نہ مویشی، نہ ساز و سامان، نہ انسان. وہ گھر جو انسانوں نے بنائے تھے یہ سوچ کر کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اب جوانی اس میں گزرے گی، اس میں بچے بیاہ کے لائیں گے، اس میں بڑھاپا گزرے گا، ساری زندگیوں کی پونجی جمع کر کے جن گھروں کو بنایا گیا تھا آج وہ گھر باقی نہیں ہے. اور یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی لمحے پہ ہو سکتا ہے. کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا؟ جیسے آج ہم نہیں سوچ سکتے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، لیکن اصل طاقت اللہ کی ہے. کسی کے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے صرف سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے اور ٹریپ ہو گئے، پل ٹوٹ گیا اور وہ وہیں پر پھنس گئے اور کئی دن تک پھنسے رہے. کہیں خوراک نہیں پہنچ رہی، کہیں بارش تھم نہیں رہی، کہیں سر ڈھانکنے کی جگہ نہیں، بارش میں ٹھٹر رہے ہیں اور کوئی مدد کو پہنچنے والا بھی نہیں کہ چاروں طرف سے یوں پانی ہے جیسے سمندر میں کھڑے ہوں کسی جزیرے کے اندر کہ نہ وہاں سے نکل سکتے اور نہ وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتا ہے کہ وہ اگر کسی کی نگاہ تو سبق پکڑے. ہر انسان ایک باغ لگاتا ہے اور ہر انسان امیدوں کی ایک بہار دیکھتا ہے اپنے خوابوں میں اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ڈگریاں سمیٹتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور اس میں وہ آرام سے رہ سکے گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس میں رہ جائے موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی صاحب تھے، انہوں نے نیا گھر لیا اور وہ شفٹنگ کر رہے تھے. شفٹنگ کرتے کرتے ہر چیز لے گئے اندر، سیٹ کر لیا گھر. آخری جو چکر تھا اس میں جو آخری سٹیپ تھا ابھی گھر کے اندر رکھنے نہ پائے تھے کہ اوہ کہہ کے گر گئے اور وہی ختم ہو گئے. اوہ کہنا کیا تھا، اوہو موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے اندر جانے ہی نہیں دیا، باہر ہی قدم پکڑ لیے، وہیں پر ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا. اور یہ بھی ایک شخص کی کہانی نہیں، بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی لگائے ہوئے باغ کا پھل نہیں کھا سکتا، اپنے ہی بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کی حقیقت ہے، کاش ہم سمجھیں، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، روز بھول جاتے ہیں، فرائض چھوڑ کے
گھروں کو سجانے میں لگے رہتے ہیں. سب سے بڑا ہم اور غم ہی وہی ہے. کیا کوئی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر روز صبح سے شام تک روزانہ ہی گھر چمکایا جائے, ہر چیز ٹپ ٹاپ ہی نظر آئے, پرفیکٹ, ہر چیز اپنی جگہ پر ہی ہو؟ ٹھیک ہے, ہو, اچھی بات ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ نماز نہ پڑھے اور آپ چیزوں کو بت بنا کے ان کی پوجا کرتے رہیں. کیا اسی میں زندگی گزر جائے گی؟ اتنی قیمتی زندگی بس صرف دنیا سے جاتے ہی گزار دیں. تو کسی کے لیے گھر ہے, کسی کے لیے کچھ اور باغ ہے, کسی کے لیے کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جتنا بھی اس میں بہار لے آئیں, اچانک اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور ایسا غارت کر کے رکھ دیتا ہے کہ جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں, کوئی بسا ہی نہ ہو. کألم تغن بالامس, سینکڑوں سالوں سے آباد شہر اور بستیاں کألم تغن بالامس ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کبھی یہاں کوئی زندگی کے آثار نہ تھے. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے, وہاں کے لیے تیاری کرو. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. لیکن ہمارے اندر بھی تو کوئی طلب ہونا. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل اور بھی ملے گا. تم اللہ کے لیے کچھ کرو تو صحیح, وہ تو کئی گنا واپس لوٹائے گا. ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, جہاں وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. زیادہ, اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے. ذلت ان پہ مسلط ہوگی, شرمندگی, رسوائی, کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پہ ایسے تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پہ پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے, پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ, تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے, یعنی ان کا باہمی رشتہ توڑ دیں گے, اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا, سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ آنکھ, یہ کان اور بینائی, یہ قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کون ہے جو تم کو الٹا پھیر دیتا ہے؟ بات سمجھ آنے کے بعد بھی پھر تم پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہو. اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو, یعنی جو اوریجنیٹ کر سکتا اور پھر ریپیٹ کر سکتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو؟ کون ہے تمہارا دشمن جو تمہیں حق سے پھیر رہا ہے؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ تو کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق رہنمائی کی محتاج ہے. جو خود رہنمائی کی محتاج ہے وہ تمہاری رہنمائی کیا کرے گی؟ اصل رہنما تو وہی ہے. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہو کچھ سیکھنے. اس لیے وہ دعا سکھائے گی نا کہ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ انالوجی, قیاس, گمان. کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں, وقتی طور پر نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو الٹا دیتے ہیں. پھر کوئی اور نئی ریسرچ آ جاتی, پھر کوئی نئی ریسرچ آ جاتی. تو اگر نئی ریسرچ نے کچھ اور بتایا اس کا مطلب پچھلی باتیں تو وہم و گمان تھی نا, پھر گمان ہی تھا, حقیقت تو نہ تھی. اگر حقیقت ہوتی تو نہ بدلتی. صرف ایک اللہ کا کلام ہے جو اصل حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس لیے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اس پر پورے یقین کے ساتھ اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے.
حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ یعنی اپنے گمان اور خیال اور آراء سے آپ حق کو نہیں پا سکتے۔ میرا خیال ہے میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، دنیا کے معاملوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ میرا خیال کچھ نہیں، خیال وہی ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود گھڑ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو پکار سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل بچو جھٹلا دیا، یعنی بغیر ٹیسٹ کیے جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی میرا کام ہے پہنچا دینا، پھر جو کچھ تم کرو گے اس کے ذمہ دار خود قرار پاؤ گے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کے جو سمجھے نا وہ گویا سن ہی نہیں رہا، وہ بہروں کی طرح۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا تو اندھوں کو راستہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو بات کرے تو دوسرا شخص سر ہلا رہا تھا، اگر اس کو پوچھے کیا کہا تو کہے گا ہے ذرا دوبارہ کہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ 60-100 سال کی زندگی جب پیچھے پلٹ کے انسان دیکھتا ہے تو بس 1 منٹ کی زندگی ہے، ایک لمحہ۔ میں کبھی سے رک کے سوچتی اچھا یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے، تو اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیچ نہیں ہوتا۔ وقت آتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے، اب جتنا بھی پیچھے مرضی بھاگے اس کے، لیکن وہ دوڑ رہا ہے۔ تو پھر میں سوچتی ہوں اصل وقت کیا ہے میرے پاس، اصل وقت کتنا ہے؟ یہ لمحہ بس جو اس وقت میں گزار رہی، جو گزر چکا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ میں جو بھی کروں، پوری دنیا کی دولت خرچ کروں، وہ 1 منٹ بھی واپس نہیں لا سکتا۔ اور آئندہ جو آنے والا ہے وہ تو ابھی آیا ہی نہیں، ہاتھ میں ہی نہیں۔ جو چیز ہاتھ میں نہیں وہ آپ کی نہیں۔ میرا کیا ہے یہ لمحہ جو اس وقت میرے پاس ہے، اور مجھ سے دیکھا جا رہا ہے کہ میں اس وقت کیا کرتی ہوں۔ بہت سے لوگ ماضی کے غموں میں کھوئے رہتے ہیں، کچھ لوگ آئندہ کے خواب دیکھنے میں کھوئے رہتے ہیں، اور جو موجودہ وقت ہوتا ہے اس کو گنواتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری زندگی بس یہی لمحہ ہے۔ جس نے اس لمحے کو پکڑ لیا، اس کو قید کر لیا، یعنی کس کے ذریعے؟ اچھے کام کے ذریعے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا ماضی بھی حسین ہو جائے گا، کیونکہ اس نے آج اچھے کام کیے، تو آج کا اچھا کام ماضی بنتا جا رہا ہے، کل بنتا جا رہا ہے۔ تو جب وہ پلٹ کے دیکھے گا تو اس پر بھی خوش ہوگا کہ الحمدللہ کام کیا کچھ، اور اس کے لیے اگلے لمحوں کی فکر اس لیے نہیں کہ وہ تو ابھی دیکھے ہی نہیں، تو خوف، غم، ہراس، اس طرح کی چیزوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا سارا فوکس، کمپلیٹ فوکس کس پہ ہے؟ آج پہ۔ بہت سے وقت میں جب ہم کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں لے پاتے، کچھ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ہم ٹالتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اچھا ابھی میں ڈیسائیڈڈ نہیں، اچھا یہ کر لوں وہ کر لوں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور، اچھا، اور آج کا دن بھی گنوا دیتے ہیں۔ حالانکہ آج تو کام کریں ہم جو کر سکتے ہیں، آج تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، کل جب آئے گی دیکھی جائے گی، کل اللہ نے اگر کچھ اور لکھا ہے تو کل فائدہ اٹھائیں گے۔ کل کے انتظار میں آج کو گنوا دینا انتہائی حماقت ہے۔ اور قیامت کے دن بھی کیا کہیں گے؟ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، ایک گھڑی من النہار، دن کی، یتعارفون بینہم، ابھی تو بس پہچانا ہی تھا، ایک دوسرے کو دیکھا ہی تھا بس۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ یقین کریں کسی انسان کے ساتھ آپ 100 سال بھی رہ لینا، آپ نہیں پہچان سکتے اس کو، کس وقت اس کا دل بدل جائے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے اسے، سب سمجھ کے آپ سارا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالتے، یا کوئی اور مطالبہ کر دیتے، پھر آپ کہتے ہیں کہاں جاؤں۔ یعنی انسان اتنا انپریڈکٹیبل ہے، اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ آپ کسی پہ تو کیا خود پہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگلے لمحے آپ کیا ہوں گے۔ آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کل کچھ بھی نہیں کر رہے، سب کیا کرا ہے بھول گیا۔ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے، لوگوں کو سمجھنے میں ہی نہ رہ جائیں، جو کرنا کر لیں، ان کی غلطیاں معاف کر کے کرتے جائیں کام اپنا، اور اس انتظار میں نہ رہ جائیں
جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں بہت آرام سے کام کروں. انہوں نے کوئی نہیں ہونا ہے. آپ انہیں کر لیں گے تھوڑی دیر پھر بگڑے ہوئے ہوں. جو کرنا ہے وہ کر لیں. کسی بھی وجہ سے اپنی زندگی ضائع نہ کریں. ان لمحات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بی پروڈکٹیو, بی پرو ایکٹیو. اپنا ہر وقت سوچ کے رکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہر شخص کو دن میں 24 گھنٹے ملتے ہیں. سب غریب, امیر, جاہل, عالم, سب کو برابر کی دولت تقسیم ہوتی ہے. اینڈ آف دا ڈے کوئی فائدے میں ہوتے ہیں, کوئی لاس میں. اور آج تو پتہ نہیں چل رہا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کل جب سامنے آئے گی نا وہ رپورٹ, پھر ہوش آئے گی اور پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا. تو اس لیے ہر غیر ضروری چیز سے اپنے آپ کو بچا کر ضروری اور اہم ترین پر فوکس کر لیں. اور اسپیشلی رمضان میں دیکھیں یہ لمحے اور بھی قیمتی ہوتے ہیں نا, کیونکہ سارا دن عبادت سے ہوتے ہیں, سارا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں, سارا دن اچھے کام میں ہوتے ہیں. ان لمحوں سے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں کہ اس میں مزید اور کیا ہو سکتا ہے. لغو باتوں میں, فضول چیزوں میں, ادھر ادھر کی, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پہ نہ تھے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو واقعی یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا کے اور اس سے پوچھنا ہے. کسی انسان کے بارے میں بھی جب یقین ہوتا ہے نا کہ اس نے پوچھنا ہے تو ہمارے کام کی کوالٹی کیسے ہو جاتی ہے. جن دفتروں میں فالو اپ ہوتا ہے نا, کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے, وہاں سب سیدھے رہتے, اور جن کو کوئی پوچھتا نہیں وہ اپنی منمانی کرتے. اگر استاد سبق نہ سنے کتنے طالب علم سبق یاد کریں؟ اگر امتحان نہ ہو تو کتنے لوگ پڑھیں ایمانداری سے؟ نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یقین ہو کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس سے کوئی بھی بچ کے جا ہی نہیں سکتا, کوئی اس جگہ کو پار کر ہی نہیں سکتا. جنت کا راستہ ادھر سے گزرتا ہے. پھر جس کو وہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر جاؤ تو وہ ادھر جائے گا, ورنہ دوسرا نہیں جا سکتا. اس ملاقات کا جتنا زیادہ یقین ہوگا عمل اتنے ہی اچھے ہوں گے, تقویٰ میں آپ کی ترقی ہوگی. اور جتنا یہ یقین اور احساس کم ہوگا اتنی ہی دنیا میں مستی زیادہ ہوگی اور دنیا میں دلچسپی زیادہ. اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں اپنا نفع نقصان نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے, آپ بتائیے کہ آپ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں, تو پھر کوئی پیر اور بزرگ اور دوسری ہستیاں کہاں سے نفع نقصان کے مالک ہو سکتی؟ اور اہم انسان جن سے ہم ڈرتے ہیں, اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہاں سے ہمیں نقصان دے دیں گے, اگر یہ نہ کیا تو وہاں سے کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اللہ نے جو فائدہ آپ کے لیے لکھا وہ مل کر رہے گا, جلد نہیں تو بدیر لیکن مل کر رہے گا, اور جو نہیں لکھا وہ آپ کو نہیں ملے گا. لہٰذا لوگوں سے نہ ڈرو. وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یعنی کون سی؟ قیامت کی. کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں, سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے, جیسے وہ چاہے ویسا ہوگا. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ہدایت کے لیے بلاتے تو وہ کہتے کہ اگر آپ سچے تو عذاب لے آئے, نہیں آئے تو اس کا مطلب ہم سچے ہیں. کیونکہ عذاب ایسی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کو مچا رہے ہو اور خود مانگ رہے ہو. کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو, یعنی قیامت کو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پہ آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم, تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس. کیا؟
موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، دلوں کی بیماریوں کے لیے، حسد، کینہ، بغض، تکبر، نفرت، عداوت، دھوکہ، فریب، ان سب کی اصلاح کرتی ہے یہ کتاب، وہدن، اور ہدایت، رہنمائی کرتی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہو جائیں، خوشی منائیں، ہوا یعنی قرآن، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جائیدادیں۔ یہ کتاب، یہ قرآن ان سب چیزوں سے زیادہ اچھی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے دوڑتے ہیں، جو اس کا شوق رکھتے ہیں۔ تو یہاں کتاب کا ایک تعارف بھی کرا دیا گیا۔ ایک تو معزت ہے، معزت وہ چیز ہوتی ہے، وہ نصیحت ہے جو دل کو ٹچ کر جائے۔ پھر شفا ہے، کیونکہ انسان کا صرف جسم ہی نہیں، اس کی روح بھی ہے۔ صرف جسم بیمار نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے، لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اس بیماری کا علاج صرف قرآن میں ہے، کہیں اور نہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ نے دیکھو گا اچھا بھلا پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند شخص بعض اوقات انتہائی بےہودگی پہ اتر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہو؟ جب انسان ایک غلطی کر لیتا ہے پھر اس غلطی پہ اور اصرار، اور ایک پہ ایک کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی نہ سوچیے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا یا پڑھا لیا تو ہم بڑے نیک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ ہمیشہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً کب ہوتی ہیں؟ جب وہ قرآن سے دور ہوتا ہے، قرآن کی مجلس سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن اس کے دل کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر وہ بیمار ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص دین پڑھا کر یا اچھے اخلاق سے بد اخلاقی کی طرف جائے تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ جیسے ایک بیمار سے کرتا ہے، یہ بیمار ہے۔ جیسے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو رعایت اور رخصت دیتے ہیں نا، دین بھی دیتا ہے، نماز بیٹھ کے پڑھ لو، اور اسی طرح کی کئی ایکسکیوزز مل جاتے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ کیا کریں گے؟ علاج کریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، رو رو کے چپ ہو جائے گا؟ نہیں، علاج کریں گے۔ تو روح کی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، قرآن کی مجلسوں میں ہے، کیونکہ اکیلے بیٹھ کے جتنا مرضی پڑھ لیں قرآن، دل پہ وہ اثر ہوتا ہی نہیں جتنا سب کے بیچ میں بیٹھ کے ہوتا ہے۔ دل نرم ہوتے ہیں اور پھر راہ بھی ملتی جاتی ہے۔ اچھا باندہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی پروگرام ادھورا پروگرام ہے جس میں صرف کیا ہو؟ علاج ہو۔ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو صرف آپ کو ٹریٹ نہیں کرتا بلکہ آئندہ کے لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے اگلا پروگرام بھی ساتھ بتاتا ہے کہ آئندہ آپ کیا کیا ایکسرسائزز کریں گے، کیا کھائیں گے، کیسے جئیں گے۔ جیسے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ یہ تھوڑی ہوتا کہ فون کر کے ڈاکٹر سے کوئی دوائی منگا لیتا اور بس اس سے پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، مرض کیا ہے، پھر علاج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر صحت مند رہ ہی نہیں سکتا انسان۔ تو اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی غم ہے، غصہ ہے، کوئی اسی طرح کے حسد، بغض آ گیا ہے، کسی کے خلاف نفرت آ گئی ہے، تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور پھر قرآن جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے، شفا بھی ہوگی، آئندہ کا پلان بھی ملے گا، اور رحمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے طور پہ بھی بتایا، اچھا انجام بھی ملے گا۔ جس کو یہ سب کچھ مل جائے، جس کا دل نرم ہو جائے، جس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، جس کو آئندہ زندگی کے لیے راستہ مل جائے، اور جس کو اچھا انجام نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ وہی اصل کامیاب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کو یہ مل گیا اسے خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسے سب لوگوں سے زیادہ قیمتی دولت مل گئی جو لوگوں کے پاس ہے، وہ سب سے بہتر سودا کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں۔ اے نبی ان سے کہیے، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ عام کام کرتے ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے کیا کیا کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، اشارے کر رہے ہو، کروٹیں بدل رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا دیکھنا تو ویسے بھی سب کو پتہ ہی کہ وہ دیکھتا ہے، لیکن خاص طور پر ان دو حالتوں کو منشن کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی حالت، اور ایک وما تتلو منہ من قرآن، قرآن پڑھتے وقت اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر تم جو کچھ بھی کرتے ہو۔ یہاں نماز کا بھی ذکر نہیں آیا کہ جب تم نماز پڑھے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ۔ باقی
فی شان ہر حالت کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور من عملن کاموں کا بھی ذکر کر دیا گیا. تو حالت اور کاموں کے بیچ میں جس چیز کو مینشن کیا گیا وہ قرآن ہے. تو بطور خاص انسان اللہ کی نظر میں ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. اب مثلا اگر آپ کی کوئی چیز ہو، قیمتی چیز، اور آپ کسی کے ذریعے اٹھا کے وہاں لے جاؤ، تو آپ پیچھے سے دیکھتے نہیں رہتے کہ اچھا یہ کدھر لے کے جا رہا ہے، اور صحیح اٹھایا ہے، صحیح رکھا ہے؟ کیسے آپ ٹھیک ہاتھ ٹھیک کروا رہے ہوتے، پوزیشن ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں، اور مضبوط کراتے کہ ٹھیک سے پکڑ کے رکھنا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. جب بندے اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کتنے شوق سے پڑھ رہے ہیں، کیا محبت ہے ان کے دلوں میں، کیا خشیت ہے، کس دل سے اس کو لے رہے ہیں. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ ہم کس خوشی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں. اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک ساتھ دفتر میں درج نہ ہو. سب لکھا ہے، ایک ریکارڈ مینٹین ہے، اس کا سب کا ڈیٹا سٹوریج میں ہے. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا ہے ان کے لیے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں. اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھی خبریں سنائے گا، دنیا میں بھی ان کو جلد ملنے والی خوشخبری دے گا، دنیا میں بھی ان کے اس کام کو ترقی بخشے گا، عزت بخشے گا. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ خود بھی نہیں بدلتا، وہ اپنے عہد پر قائم ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. پھر بتائیے کدھر جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر. ولا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. انسان جب بھی کچھ اچھا کام کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرور کرٹیسائز کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی شوشہ بازی کرنی ہے، اس پہ پرواہ نہ کریں. ان العزت للہ جميعا، لوگوں کی باتیں، جھوٹے پروپیگنڈے تمہاری عزت کو کم نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا الزام ہے جو نہیں رکھا گیا تھا، ذاتی زندگی میں، تبلیغ کی زندگی میں، ہر جگہ. لیکن کیا آپ کا نام بلند ہو کر نہ رہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تھا. جب آپ کسی کو کوئی اللہ کی بات بتاتے ہیں، وقتی طور پر لوگ آپ کو نہ بھی پسند کریں، لیکن دل میں ان کے ضرور آئے گی بات کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. تنہائی میں اکیلے میں ضرور سوچیں گے کہتا تو ٹھیک ہی تھا، اور اللہ کو تو پتا ہے آپ کیا کر رہے تھے. لہٰذا کبھی بھی انسان عزت جانے کے ڈر سے اچھی بات بتانا، اچھا کام کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ وقتی طور پر اگر کچھ بادل آ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی اصلاح کر دے گا، دوبارہ سورج چمک اٹھے گا، آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہے، غلام ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. بس ان کا خیال ہے یہ بس. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو. رات کی نیند رات ہی کی ہوتی ہے، دن کو جتنا بھی سو لے وہ مزہ نہیں. اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کریں. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحانہ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اسے بیٹا کیا کرنا ہے؟ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں، ان کا کوئی سورس نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یعنی میں اپنا کام پھر بھی کروں گا. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، یہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا جو تمہیں میں ہدایت کی بات بتا رہا تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی سے سمجھ آ جائے گی کہ نہ ماننے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، متکبر لوگ تھے اور وہ مجرم تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو، یعنی جادو، جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انشر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، صرف یوتھ تھی جو آپ پر ایمان لائی، کیونکہ بڑے لوگوں کی تو بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو صحابہ تھے میجورٹی ان کی ینگسٹرز پر مبنی تھی۔ حضرت علی صرف 7 سال کے تھے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ظاہر جب فوت ہوئے ہوں گے تو یعنی 23 سال کے بعد اس وقت آپ دیکھیے کہ کیا عمر ہوگی، اسٹل ینگ۔ پھر اس طرح جعفر، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس تو بہت ہی چھوٹے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو مصلحت کوشی کا شکار نہیں ہوتے، جو چیلنجز کو قبول کر سکتے ہیں، جو قربانیاں کر سکتے ہیں، اور یہ پوٹینشیل عموماً یوتھ میں زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اس وقت کی سپر پاور تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی کسی بھی طرح کسی کو سزا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو اگر مسلمان ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر انسان کو کسی قوت سے ڈر لگتا ہو تو حل کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے اللہ کا حکم مانتا چلا جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اہل ایمان پر کوئی ایسا دور آ جائے کہ جہاں وہ مسجد بھی نہ جا سکیں، مسجدوں پر داخلہ ہی بند ہو جائے یا خوف و ہراس کی کیفیت ہو یا کوئی ایسی اویلیبلٹی ہی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ گھروں کو مسجد بنا لیں، گھروں کو قبلہ بنا لیں، یعنی گھروں کو مرکز بنا لیں، گھروں میں عبادت کریں، لیکن پھر بھی اجتماعی عبادت کریں، مل جل کر عبادت کریں، پھر بھی بڑے پیمانے پر نہیں تو چھوٹے پیمانے پر اکٹھے ہو کر کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہاں بھی ایک معیار دے دیا گیا کہ کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کی نہیں، کس کی بات ماننی ہے اور کس کی نہیں۔ اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی، کسی بھی پیشے میں جب آپ کنسلٹنسی لیتے ہیں تو جاہلوں سے تھوڑی لیتے ہیں، اسی سے لیتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے،
پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، آنا، اب حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اب انٹرنیٹ پہ وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ جو فرعون کی ممی کی ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد جو اس کی جسم کو پریزرو کیا گیا تھا۔ تو یہ قرآن میں 14 سال پہلے بتا دیا گیا کہ تیرے بدن کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ اگرچہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، سامنے بھی ہوتی چیز انہیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے طلب رکھتا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے۔ جب ایک چیز پوری ہو جاتی پھر دوسری مانگتا ہے، دوسری پوری ہو جاتی تیسری مانگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کچھ اور ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے تو اس کی کچھ اور ہوتی ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کی طلب کچھ اور ہو جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو طلب کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر طلب کچھ اور ہوتی ہے۔ زندگی کے سٹیجز کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دلچسپیاں بھی بدلتی چلی جاتی ہیں اور انسان ایک حال میں رہ سکتا ہی نہیں۔ تو ایسے میں پھر انسان کیا کرے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ کسی حالت کو پرماننٹ حالت نہ سمجھے، تبدیلیاں آئیں گی، چینجز ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ جس حال میں بھی ہو اس پہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جب ایک سے دوسری چیز مل جاتی ہے تو اس کے اندر پھر سرکشی بھی آنے لگتی ہے۔ جب آپ کی ہر دعا پوری ہونے لگتی ہے، آپ کی جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، کھانا، کپڑا، لباس، نیند، آرام، گھر، سب کچھ ہے، آپ کی جذباتی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، شادی ہو چکی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تعلقات ہیں، وہ بھی پوری ہو رہی، پھر اسی طرح دینی ضروریات، روح کی ضروریات وہ بھی اللہ پوری کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھو گے کہ بعض اوقات جب جسمانی ضرورت بھی پوری ہوگی، جذباتی بھی پوری ہوگی، جو دینی ضرورت ہے جب وہ کسی حد تک ملتی ہے، کچھ ہاتھ آتی ہے، اور اگر تھوڑا زیادہ انسان محنت کرے، زیادہ ہو جائے تو عموماً ایروگنس آ جاتا ہے انسانوں کے اندر، تکبر آ جاتا ہے۔ اس وقت بس وہ اس علم کو ہی فائنل اتھارٹی دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور پھر اس علم کی بنا پر بعض اوقات دوسروں کو حقیر جانتے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ نہایت عمدہ وسائل زندگی ملے لیکن پھر بھی اختلاف کیا۔ اگر انسان کائنات میں غور کرے، اپنے کو ملنے والی نعمتوں پہ غور کرے تو اس کی توجہ بڑھ جائے اور پھر وہ یہ کام نہ کرے، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر قرآن کے ملنے پر کچھ بھی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی بھی لا کے دکھاؤ، کوئی بھی آ جائے، وہ کبھی ایمان نہیں لا کے دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے نہ آتا دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بہت سی ذہن سازی قرآن پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، اور یہاں پر ذکر کیا گیا قوم یونس کا۔ کسی بستی میں جب پیغمبر آتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ بستی اگر نہیں مانتی تھی تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بستی ایسی تھی کہ جس کے پاس اللہ نے عذاب بھیجا، لیکن چونکہ ان کا پیغمبر ان کو چھوڑ کے جا چکا تھا تو جب انہوں نے توبہ کرنی شروع کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دوسری طرف پیغمبر کو پکڑ لیا، یونس علیہ السلام، اور انہی کے نام سے یہ صورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مثالیں تو موجود ہیں اگر ہم دیکھنے اور پڑھنے والے ہوں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما برداری ہو تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی کنورٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ بات ضرور سوچا کیجئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، ان کو بودا بنا دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو
اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی، ان کو پھر کس اور بات سے سمجھایا جائے؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب حق و باطل کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے تو حق کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ خوشخبری بھی کہ جیسے پچھلے رسولوں کو ہم نے بچایا اسی طرح باقی مومنوں کو بھی بچا لیں گے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے لوگو اگر ابھی تک تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ کس کو پکارتے ہیں لوگ؟ قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں قبروں کو، اور انسانوں کو، زندہ کو، مردہ کو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر مصیبت میں انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو ہر چیز اس سے مانگتا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ نقصان دے سکتی۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بہت ہی اہم آیت ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا اور کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں۔ گویا ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یعنی قرآن۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کل انشاءاللہ سورۃ ہود کے شروع سے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپکس جز 11 میں سورۃ توبہ اور سورہ یونس کے جو ہے وہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے۔ طہارت ایمان کا حصہ ہے، کتاب الطہارہ پہ پورے کیسز موجود ہیں۔ صاف رہیے، صحت مند رہیے۔ ایک اور ٹاپک ہے جنت کا سودا، جھوٹ، مزاح، مسکراہٹ، اچھی نیت کا اچھا پھل۔ سورہ توبہ کی پوری تفسیر جو ہے وہ بھی الحمدللہ کیسٹس میں موجود ہے۔ دنیا کی حقیقت، قرآن کی کرنیں مری کے کوہساروں پر، ذہنی پریشانی سے نجات، ڈپریشن سے نجات، اس کا کیسٹ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔